बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम, आमीन। अज़ीज़ तलबाए कराम, सबसे पहले आज हम इस बात की तरफ आएंगे कि जिस इल्म का हम आगाज़ करने लगे हैं, यानी इल्म दीन की हसूल के लिए हम कोशा हैं और उसकी हम मुतमन्नी हैं, तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं दिल में कि हम इल्म दीन से बहरामंद हो जाएं और वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा को फ़जीलत और रुतबा अता फ़रमाया है उससे हमें भी हिस्सा मिल जाए। तो कोई भी इल्म जब आप पढ़ने जाते हैं तो उसको की ग़र्ज़ और गायत का आपको मालूम होना ज़रूरी है, यानी उसकी अहमियत, उसके फ़वाइद का, उसके समरात का। जब तक उसकी अहमियत और उसके फ़वाइद, उसके समरात आपके ज़हन में नहीं होंगे तो उतने तक उस इल्म की फ़जीलत, उस इल्म की अज़मत, उस इल्म की कदर आपको मालूम नहीं होगी। तो इसी बुनियाद पर सबसे पहले दिन का जो हमारा आज का सबक शुरू करने से पहले चंद ये ज़रूरी बातें हैं जिनको हमने अपने ज़हन में रखना है और हमारे लिए, ताकि हसूल इल्म दीन जो है वो आसान भी हो जाए और हमारे ज़हन में उसकी कदर और अज़मत भी बैठ जाए। और ये इल्म किस हद तक हमारे लिए सीखना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने सूरत तौबा आयत नंबर 122 के अंदर इरशाद फरमाया है, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिम मिनहुम ताइफ़तुल लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की राह में तमाम मुसलमान रवाना हो जाएं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमात रवाना होती ताकि वो लोग दीन की समझ हासिल करें और जब वो अपनी कौम की तरफ लौटते तो उनको अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते ताकि वो गुनाहों से बचते। तो इस आयत करीमा जो सूरत तौबा की आयत नंबर 122 है, इसकी रोशनी में तफसीर इमाम इब्न अबी हातिम वो इस आयत की तफसीर करते हुए आप हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये तफसीर बयान करते हैं कि अरब के क़बाइल में से ना हर कबीला मुसलमानों की एक कबीले में से मुसलमानों की एक जमात रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होती और मसाइल दीन सीखती, अहकाम शरीयह सीखती और उनको अपने पेश आमदा मसाइल में जिस शरई रहनुमाई की ज़रूरत होती थी वो रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम से हासिल करते और फिर वो जो जमात आती थी, जो गिरोह आता था रसूलुल्लाह के पास, वो अपने कौम और कबीले के अंदर वापस लौट जाते थे और उनको फिर रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम से जो कुछ उन्होंने इल्म सीखा होता था उनको उसकी तबलीग और इशाअत करते, उसकी तशहीर करते और उनको अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते और जो कुछ भी उन्होंने रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम की बरगाह से हासिल किया होता तो वो उसको जाकर पहुंचा देते। तो ये रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम के दौर से तरीक़ाकार रहा है कि अब तमाम के तमाम कबाइल, तमाम के तमाम लोग तो उस इल्म के हुसूल तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मामलात पेश आ सकते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया कि अगर सारे लोग ही अहकाम शरिया के मुकल्लफ़ बन जाएं, मतलब उन पर यह लाजिम हो जाए कि हर आम व ख़ास यानी तमाम दुनिया के लोगों पर आलिम बनना, दीन के अहकामात का तफसीली इल्म हासिल करना ज़रूरी हो जाए, तो फिर जो ज़राअत है, सनत व हरफत है, तिजारत है,
تمام کاروبار دنیا جو ہے، نظام عالم جو ہے وہ معطل ہو جائے گا اور ایک حرج عظیم لازم آئے گا۔ یعنی پھر ہر ایک اصول علم دین کے اندر جب مشغول ہو جائے گا تو پھر اس کو دین کا جو یعنی تفصیلی علم ہے، جس کو ہم عالم دین بننا کہتے ہیں، بنیادیات سے لے کر مسائل ضروریہ تک، یعنی جتنے بھی بنیاد، خود اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت پیدا ہو جائے، نئے آنے والے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اگر ہر ایک پر یہ چیز ہم لازم کر دیں تو پھر تو ایک نظام عالم جو ہوگا وہ متاثر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ توبہ آیت نمبر 122 میں یہ ارشاد فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ روانہ ہو جائیں، سب مومنین روانہ ہو جائیں۔ ہاں البتہ اللہ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ان میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے اور وہ دین کی اصول کے لیے روانہ ہو اور وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی تفقہ حاصل کریں، فقہ حاصل کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور وہ پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ فقہ حاصل کر لیں، دین کی مکمل سمجھ حاصل کر لیں، تو پھر وہ اپنی قوم کے پاس لوٹیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا درس دیں، سبق دیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ کے حکم عدولی کرنے سے وہ محفوظ رہیں۔ اب جو علم ہے نا وہ دو طرح کا ہے۔ علم دین جو ہے وہ فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے۔ تو آج آپ اور ہمارا جس سلسلے کے اندر ہم بات کرنے لگے ہیں اور جس علم کے حصول کی طرف ہم آنے لگے ہیں، وہ علم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، جس پر میں نے آیت کریمہ بھی پڑھی، کیونکہ اگر ساری دنیا پر یہ بات لازم کر دی جائے تو پھر نظام عالم جو ہوگا وہ متاثر ہوگا اور پھر یہ حرج عظیم لازم آئے گا۔ تو اس لیے علم دین کو دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ایک فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہر آدمی پر، ہر مسلمان پر وہ یہ بات فرض ہے کہ وہ مسائل سیکھے جو فرض عین ہے۔ اور جو فرض کفایہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس علم دین کو شہر کے اندر ایک آدمی بھی حاصل کر لیتا ہے تو تمام کے تمام لوگ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو علم فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر سیکھنا فرض ہے، جس طرح کہ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، تو وہ علم ہے کہ جس طرح کہ انسان کو اپنے پاک اور ناپاک ہونے کا علم ہے کہ میں کس حالت میں پاک ہوں، کس حالت میں ناپاک ہوں۔ اسی طریقے سے نماز کے فرائض، واجبات، سنن، آداب، مستحبات، ان چیزوں کا جاننا، وضو کے لوازمات، وضو کے ضروریات کا جاننا غسل کی صورت میں فرض ہوگا۔ اگر اسی طریقے سے شادی شدہ ہے تو اس کو بنیادی طور پہ نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل کا جاننا، کہ یہ نہ ہو کہ اپنی عورت کو طلاقیں دے چکا ہو، اس کی بیوی اس پر حرام ہو چکی ہو اور اس کو علم ہی نہ ہو۔ اسی طرح نکاح کے بنیادی مسائل۔ حج اگر فرض ہو چکا ہے تو حج کے جو فرائض و واجبات و سنن اور مستحبات و جو کچھ بھی ہیں ان کا سیکھنا۔ اس طرح اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا۔ اس طرح اگر کاروباری آدمی ہے تو اس پر جس پیشے سے وابستہ ہے اس پیشے کے متعلقہ بنیادی مسائل کا جاننا اس پر ضروری ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں لقمہ حلال کھا رہا ہوں یا کہیں میں لقمہ حرام کی طرف تو نہیں جا رہا۔ الغرض اس کا ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو علم فرض عین ہے وہ کون سا ہے، کہ انسان زندگی کے جس شعبے سے وابستہ ہوتا جائے گا، یعنی جس درجے کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس شعبے کے متعلقہ بنیادی مسائل کا جاننا اس پر فرض ہے، یعنی اس پر وہ لازم ہے کہ اس کو بنیادی طور پر اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ خود جانتا ہو ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو یہ فرض عین ہے جو ہمارے اوپر ہر صورت میں لازم ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ ابن ماجہ شریف کی بھی حدیث ہے اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہاں مرد و عورت دونوں آ گئے، یعنی ہر مسلمان جو بھی ہے اس پر وہ فرض ہے۔
تو اس لحاظ سے جو علم فرض ہے وہ جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ترغیب دلائی وہ یہ علم ہے کہ جس پہ آپ کے حلال و حرام کا دار و مدار ہے، آپ کی زندگی کے شرعی یعنی قبر و آخرت اور دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات دینیہ ہیں ان کا دار و مدار ہے، وہ ہر بندے پر سیکھنا فرض ہے، یعنی فرض عین ہے۔ جب تک وہ اس کا تارک رہے گا وہ گناہگار رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک اسی نقطے کی طرف اشارہ بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علماء کرام نے یہ بات یہاں ہمیں سمجھائی ہے کہ اگر کوئی بندہ جس پر اس چیز کا علم سیکھنا فرض ہے اور وہ فرض علم کو سیکھنے سے پہلے یعنی ابھی اس نے فرض علوم کی تکمیل نہیں کی، یعنی ان کا حصول مکمل نہیں کیا، وہ کسی علم ضروری میں پڑ جاتا ہے۔ ضروری سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو ہمارے دنیاوی معاملات کے علوم ہیں، یعنی کاروباری جو معاملات ہیں دنیاوی اعتبار سے، نفع نقصان کے اعتبار سے، یا جو دنیاوی عصری علوم ہیں جن کے ذریعے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، مطلب انسان کا پیٹ کا پالنا، انسان کو جو ضروری جن کی ساتھ انسان کی ضروریات زندگی وابستہ ہے، مقصد زندگی نہیں بلکہ ضروریات زندگی وابستہ ہیں، اس کے علوم کے اندر اگر کوئی آدمی مشغول ہو جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرض علم کے حصول کی تکمیل سے پہلے اگر کوئی بندہ ضروریات زندگی کے مسائل کے علوم کے اندر مشغول ہوتا ہے تو یہ حرام فعل ہے، یعنی وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ یعنی پہلے اسے اپنے مسائل مقصودیہ یعنی جو زندگی مقصود زندگی ہے اس کے متعلقہ جتنے علوم ہیں یعنی جو اس پر فرض عین ہے ان کا حصول ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ کسی اور علم کے اندر مشغول ہوگا۔ اگر ہم اس کے اندر غور کریں تو آج شاید ہی کوئی ایسے آدمی قلیل ہمیں ملیں گے کہ جو علوم مقصودیہ کی تکمیل کرنے کے بعد علوم ضروریات زندگی کے جتنے علوم ہیں ان کے اندر وہ مشغول ہوں، بلکہ ہر عام و خاص آج تو پہلے دن ہی سے بنیادی طور پر وہ ضروریات زندگی کے علوم کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ فرض عین یہ کون سا علم ہے، اب دوسرے علم جس کو فرض کفایہ بتایا گیا، یعنی اگر وہ شہر پورے کے اندر ایک بندہ بھی اس علم کا حصول کر لیتا ہے یعنی وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو سارے بریوز ذمہ ہو جائیں گے۔ وہ علم یہی ہے یعنی احکام شرعیہ کا اور مسائل دینیہ کا دلائل کے ساتھ علم حاصل کرنا، یعنی وہ یہ بتا سکے کہ یہ عقیدہ جو ہے ہمارا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے تو وہ کیوں ہے، یعنی اس کے اوپر دلیل اگر دینی پڑے تو وہ دلیل بھی دے سکے، اور رسول اللہ کریم علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کے متعلق دلائل دینے پڑیں تو وہ دلائل دے سکے۔ اسی طریقے سے جو شرعی مسائل ہیں موجودہ یا پیش آمدہ، جس طرح حدود ہو گئی، تعزیرات ہو گئی، ٹھیک ہے، حدیث شریف، تفسیر، عبادات، معاملات، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان کی دلائل کا مسائل کا بھی علم ہونا اور پھر ان کے دلائل کا بھی علم ہونا، اور پھر اس طریقے سے وہ بندہ جب تکمیل علوم دین کر لیتا ہے یعنی دینی علوم کی کو مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب اب جو نئے مسائل ہر دور میں مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مختلف مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں جن کا صراحتاً قرآن اور حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہوتا، تو پھر اس عالم کا علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ان پیش آمدہ یعنی جو نئے آنے والے مسائل ہیں، پیش ہونے والے مسائل ہیں، ان کو وہ اپنے علم اور تحقیق اور اجتہاد کی روشنی میں قرآن و سنت کی رحم کو دیکھ کر، قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرے، یعنی ان اصول اور براہین کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس نے قرآن اور حدیث سے حاصل کیے ہوتے ہیں اور علماء کی محنت سے حاصل کیے ہوتے ہیں، تو وہ ان مسائل کو حل کر سکے۔ تو اس طرح کا جو علم ہے، مثلا یوں سمجھ لیں، اب جو موجودہ دور کے اندر دیکھیے اسقاط حمل ہے، ٹیسٹ ٹیوب ہے، ہوائی جہاز میں نماز ہے، الکحل امیز جو دوائیں ہیں یعنی جو جن کو ہم انگریزی دوائیں کہتے ہیں، اس طرح خون دینے اور لینے کا مسئلہ ہے یعنی خون کا انتقال جو ہے، اس طرح کے جتنے بھی یہ جدید مسائل ہیں
جو یا اسی طرح اعضاء کی پیوندگاری ہے، اعضاء کی منتقلی ہے، یعنی اپنے جسم کے اعضاء کسی دوسرے بندے کو ڈونیٹ کرنا، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں یہ نئے مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کو وہ دلائل قرآن و سنت کی روشنی سے جو حاصل ہونے والے قوانین اور ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان مسائل کا حل پیش کر سکے۔ اس طرح کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مرد و عورت پر فرض نہیں ہے، یعنی یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر شہر کے اندر ایک آدمی بھی یہ علم حاصل کر لیتا ہے تو باقی بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن اگر پورے شہر میں ایک آدمی بھی اس طرح کا موجود نہیں ہے تو پھر تمام شہر کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس بنیادی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب اسی وجہ سے جو یہ فرض کفایہ ہے، جو یعنی عالم بننا ہے، اس کے اندر رسول اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی علم کی طلب کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل کے ساتھ مزین فرمایا تاکہ امت کے اندر لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اس علم کو کتنا رتبہ عطا فرمایا ہے، کتنی شان عطا فرمایا۔